تنادي مسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by Hazrat Amir al-Mu'mineen ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz, and are taken from various virtual mulaqats from Ahmadis from all over the world. Let's now commence our program with the very first question. Hazrat Khalifatul Masih V ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Waqfat Noor from Indonesia on the 15th of January 2023. A Waqfat Noor asked, can a Waqfat Noor have an occupation after marriage? Let's take a look at Hazur's answer. Huzur, is it possible for a Waqifat to have an occupation after her marriage? You see, if you are a doctor or a teacher, these are good professions. You are a student or you are a professional? I'm just graduated from nutritionist. This is a good profession. It helps humanity. And after the marriage, you can ask your husband. If he is happy that you continue with your work, you should continue. If he says no, you should not, then you should not do it, but voluntarily you can do it with Lajna and other Jamaati organizations or any charity organization. But there is no harm in continuing your profession even after marriage, but at least you must seek the consent of your husband. And also remember that when you start family life, when your children are born, this is the duty of the mother to look after the children, to bring them up in a good atmosphere and with all the good conditions. So, your first responsibility is to take care of your household, your children, your husband. And after that, if you find some time, then you can do the job as well. And if you think that you can do justice with your profession, and at the same time you can also do justice with your children and your household affairs, then you can do both things together. For the second question, on June the 11th, 2023, Hazrat Khalifatul Masih V ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz led a virtual mulaqat engaging with Waqfat Noor members from Canada, where a member of the audience asked, what is Hazur's message to those who argue that allowing women to have jobs goes against the tradition of Islam? What message would Hazur Anwar give to those who argue that women's employment outside of home goes against Islamic tradition or undermines family values? You see, یہ اگر تو ضروری ہے، اگر ایک لڑکی پروفیشنل ایک ٹیچر ہے، ایک ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسا جاب کر رہی ہے جو انسانیت کے لیے بینیفیشل ہے کسی بھی لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی روک نہیں ہے. لیکن صرف اس لیے گھر سے باہر نکل جانا اور بچوں کا خیال نہ رکھنا اور گھر کا خیال نہ رکھنا کہ ہم پیسے کمائیں اور ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، ڈسکنٹینٹمنٹ جہاں زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے خامد پوری طرح پیسے نہیں دے رہا. اول تو یہ رسپانسبلٹی گھر کے مرد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ڈیوٹیاں پوری بیان کر دی ہیں کہ یہ ڈیوٹیز مرد کی ہیں، یہ عورت کی ہیں. ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں، وہ باہر کماتے ہیں پیسے، وہ زیادہ چندہ بھی دے دیتے ہیں اور دوسرے ویسے کام کر لیتے ہیں جو عورتیں ہم گھر میں بیٹھی ہوئی نہیں کر سکتی، تو کیا ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اگر اپنے گھروں کی نگرانی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، تو ان کو اس طرح ہی ثواب ملے گا جس طرح ایک مرد کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس زمانے میں جہاد بڑی چیز تھی، اسلام کا نیا اجرا تھا، دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے، اس لیے جہاد کی ایک خاص اہمیت تھی.
امپورٹنس تھی. تو عورت کو ثواب آنسر نے فرمایا اتنا ہی ملے گا اگر وہ صحیح کام کر رہی ہے. ہاں اگر تم، لیکن اسی طرح عورتیں جب ضرورت پڑی تو اسلام کی عورتیں جنگوں میں بھی چلی گئیں، پانی پلانے کے لیے، نرسنگ کرنے کے لیے، دوسرے کام کرنے کے لیے. بلکہ حضرت ام عمارہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ جنگ میں تلوار لے کے لڑتی بھی رہیں. تو جہاں ضروری ہو وہاں عورت کام کر سکتی ہے اور کوئی اس میں روک نہیں ہے. لیکن صرف لالچ کی خاطر کام کرنا اور اپنی جو بیسک رسپانسبلٹیز ہیں، گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، ٹریننگ کرنا، ان کی اپ برنگنگ میں پورا پراپر اپنا رول ادا کرنا، وہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر عورت قصوروار ہے. باقی ٹریڈیشنز وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ایک پردے میں رہ کے، لیکن اس کام بھی اگر تم باہر کر رہی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ایسا کام کھو جو خاص ہے، تو حجاب میں اور پردے میں اور پراپر ڈریس میں اگر کر رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی فیملی ویلیوز اس میں روک نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ تم ادا کر رہی ہو. عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے جو سارا سسٹم ہے اس کو اس نے آرگنائز کیا ہوا صحیح طرح، بچوں کی تربیت کر رہی ہے. یہ نہیں کہ بچے اسکول سے گھر آئیں تو اماں گھر سے غائب ہو اور بچے بیچارے فریج میں سے بریڈ نکالیں اور ٹوسٹر میں رکھ کے سیک لیں اور کھا کے سو جائیں، اور رات کو 10 بجے ماں آئے گھر میں اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کا کیا حال ہے. اسکول سے آ رہے ہیں ان کو پوچھا نا کہ اچھا آج تم نے اسکول میں کیا پڑھا، اسکول سے واپس آ کے تم نے ہوم ورک کر لیا کہ نہیں، تم تھکے ہوئے تو نہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے. تو وہ بچے آہستہ آہستہ سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ماں باپ میں اور بچوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو بیسک رسپانسبلٹی ماں کی ہے بچوں کی تربیت کرنا، اس ایسٹ کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو صحیح طرح اس کی کیئر کرنا، جو تمہارا جماعت کا بھی ایسٹ ہے اور قوم کا بھی، ملک کا بھی. ٹھیک ہے. تو اس بات کا خیال رکھو. تو اس کے ساتھ اگر کوئی پروفیشنل ہے اس قسم کے پروفیشن میں، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے یا اور کوئی ایسا پروفیشن، تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں تمہاری ٹریڈیشنل فیملی ویلیوز اگر ہیں کوئی ایسی، تو وہ سیلف کریٹڈ فیملی ویلیوز ہیں، کوئی اس میں اسلامی بات والی کوئی بات نہیں ہے. For our third question, we'll be turning to Germany, where Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrih al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with university graduates from Germany on the 28th of May 2023. A member asked, Beloved Azul, how can we use the Holy Quran as a source of healing for our patients? پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بطور ڈاکٹر اور موجودہ طب کے ساتھ اپنے مریضوں کے لیے قرآن پاک کو کیسے بطور شفا کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہ کہنا وہ غیر احمدی پیروں کی طرح کہ جی میں نے یوں کر کے دم کیا، پھونک ماری اور قرآن کریم کا آیت کوئی گھول کے مریض کو پلا دیا اور اس کو شفا ہو جائے، تو وہ کچھ نہیں ہے. وہ یوں ہی آزمانے والی بات ہے، اپنے آپ کو بھی اور مریضوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ پہ بھی پھر بزدیاں پیدا ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرو. پہلے تو یہ دعا کریں کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ریگولر دعا ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے ایک ڈاکٹر کو، کہ جو مریض آتے ہیں ان کو علاج کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے، ان کی تشخیص میں صحیح طرح کر سکوں. جب صحیح طرح ڈائگنوز ہو جاتی ہے بیماری، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے جو بہترین سوٹیبل دوائی ہے وہ میرے دماغ میں آئے، میں اس کا علاج کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اس کے لیے مستقل مانگنی چاہیے ایک ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مریض کو دیکھیں، اپنے اوپر نہ سمجھیں کہ میں کوئی چیز ہوں، وہ شافی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے. ٹھیک ہے. اپنی پرسکرپشن لکھیں تو اس میں بھی وہ شافی لکھ دیا کریں اوپر، تاکہ ہر وقت آپ کے دماغ میں رہے کہ اللہ شافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا. یہی قرآن شریف کہتا ہے نا، جب میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو اللہ کو شافی سمجھ کے اس کا نسخہ لکھیں اور پھر نمازوں میں اس کے لیے دعا کریں، سجدے میں بھی. ٹھیک ہے. اپنے مریضوں کے لیے، یا مستقل ایک بنا لیں اصول کے روزانہ میں نے 2 نفل اپنے مریضوں کے لیے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے.
تو باقی اپنے کلینک میں آتے ہیں یا جہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں وہاں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. سورہ فاتحہ بھی شفا کی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح رہنمائی بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے. وہ پڑھیں, اپنا زندگی کا آغاز دعا سے کریں, سورہ فاتحہ پڑھ کے کریں اور نمازوں میں دعا کریں اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. کہ یہ کہنا کہ میں فلاں چیز قرآن کریم میں کوئی آیت گھول کے پلا دوں, یہ پیروں والی باتیں ہیں, یہ ہمارے میں اندر نہیں ہے. It's now time for question 4, where Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with Lajna from Italy on the 14th of May 2023. A Lajna member asked, how can Lajna members prepare in the current uncertain state of the world? Let's take a look at Hazur's response. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم لجنہ انفرادی اور تنظیمی طور پر آنے والے حالات کے لیے کیسے خود کو تیار کر سکتی ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے آپ کو بچائے, اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ عمومی اخلاقی صورتحال دنیا کی, اس کے لیے لجنہ کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے ماحول کو ایسا پاک صاف رکھیں کہ آپ کے بچے آپ پہ نظر رکھیں. خامد اور بیوی دونوں اپنے نمونے قائم کریں, اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں, دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. اور جب بچے باہر سے آئیں تو ان کو سکھائیں کہ اسلامی اخلاق اور آداب کیا چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, کس طرح ہم نے کرنا چاہیے. جب بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں اسلامی تعلیم کے مطابق گزر رہی ہیں, تو وہ عموماً بلا ماشاء اللہ یہی ہوتا ہے کہ پھر بچے نیکی کی طرف جاتے ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا اگر ہے کہ دنیا میں جو جنگی حالات ہیں اس کے بعد کیا ہوگا, تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. ابھی تو جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا, جو دنیا بچے گی اس کو آپ نے بتانا ہے. اول تو پہلے بتانا شروع کر دیں کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے, امن سے رہو, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, تو پھر بچت ہے تمہاری, نہیں تو تباہی کی طرف تم لوگ جا رہے ہو. تو یہ تعلیم اسلام دیتا ہے کہ اس طرح ہمیں رہنا چاہیے, خدا تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جس طرح مردوں کو تبلیغ کرنی چاہیے اس طرح عورتوں کو بھی کرنی چاہیے اپنے اپنے حلقے کے اندر ماحول میں. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے ماحول میں بتائیں بچوں کے ماحول میں کہ کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. پھر جب اگر ہونا ہی ہونی ہے جنگ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, تو پھر کم از کم جب اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان کی خدا تعالیٰ کی تو توجہ پیدا ہوگی, اور ان کی توجہ یہ پیدا ہوگی کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں خدا کی طرف بلایا کرتے تھے, کہ یہ ذریعہ چلو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. پھر آپ کو تبلیغ کے میدان مزید کھلیں گے. ٹھیک ہے, اس میں لجنہ بھی انوالو ہے, مرد بھی انوالو ہیں, بچے بھی انوالو ہیں. For our fifth question of this segment, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with Nasirat and Lajna from Denmark on the 19th of February 2023, where a Lajna member asked Hazur, how can we become Sultan-e-Nasir or true helper? Let's take a look at Hazur's response. حضور, میں بحیثیت وقف نو آپ کی سلطان نصیر کیسے بن سکتی ہوں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مشن ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کے ایک ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا کو بتانا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری شریعت ہے آپ کی, ہیں قرآن کریم آخری کتاب ہے. اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو بھیجا, اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے آگے خلافت کا سلسلہ جاری ہوا. ٹھیک ہے, خلیفہ وقت جو ہے وہی کام کرتا ہے جو مسیح علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو خلیفہ وقت اکیلا تو ساری دنیا میں جا کے نہیں کام کر سکتا, اس لیے دنیا میں جو پھیلے ہوئے احمدی ہیں وہ یہ کام کریں, ہاتھ بٹائیں خلیفہ وقت کا, اس کے مددگار بنیں, اپنے آپ کو نیک بنائیں, اپنی عبادتوں کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو بڑھائیں, لیول بڑھائیں, معیار بڑھائیں,
اور نمازیں اچھی طرح پڑھا کریں، 5 نمازیں، پھر نفل پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھیں احمدی، اور پھر قرآن کریم کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، ٹھیک، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی نیکیوں کو اختیار کریں اور برائیوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے منع کیا ہے، اور پھر یہ پیغام دنیا کو بھی پہنچائیں، تبلیغ بھی کریں. تو اس طرح آپ لوگ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بن جاتے ہیں. سلطان نصیر کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ قسم کے مددگار، ٹھیک ہے. تو مدد کرنے والے بن جاؤ. اگر عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، جوان مرد بھی، عورتیں بھی کریں تو پھر دیکھو کس طرح جماعت احمدیہ کا پیغام، اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچتا ہے. تم لوگ ڈینمارک میں کوشش کرو، سویڈن والے سویڈن میں کوشش کریں، ناروے والے ناروے میں کوشش کریں، دوسرے ملکوں کے دنیا میں دوسرے ملکوں میں کوشش کریں، تو پھر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. From the 6th question of this segment, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz presided over a virtual mulaqat in Germany with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya on the 22nd of August 2023. A member of the Khuddam asked beloved Hazur what are Hazur's views about the upcoming elections in Germany. Let's take a look at Hazur's response. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ جرمنی میں کچھ ماہ میں پولیٹیکل الیکشنز ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا پولیٹیکل چینج آئے گا، کیونکہ اس وقت کی چانسلر پھر سے منتخب نہیں، پھر وہ ریٹائر ہو رہی ہے، اس لیے وہ دوبارہ نہیں آئے گی. ہیں جی حضور. تو اس کی پارٹی اگر جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی رہے گی. اچھا سوال کرو. حضور سوال یہی تھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس کی پارٹی جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی ہوتی ہے پارٹی کی. تقریباً تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جو چانسلر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے. ہیں اگر دوسری پارٹی آئے گی تو ان کی بھی پالیسیز سمئی ہوئی ہیں، سوائے جو اینٹی اسلام پارٹیاں ہیں یا فار رائٹ کی پارٹیاں ہیں، جو رائٹسٹ ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال میں جرمنی میں بے شک مسلمانوں کے خلاف ایک چیز یا غیر ملکیوں کے خلاف ایک ایسا جذبات پائے جاتے ہیں، احساس پائے جاتے ہیں، خیالات پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو فار رائٹ پارٹیاں ہیں وہ نہیں جیتیں گی، میرا خیال یہی ہے، اور سموئی ہوئی پارٹیاں ہی جیتیں گی. اب یہ کہتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی کوئی ایک پارٹی لے جائے اور اپنی حکومت بنا لے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں زیادہ پولیٹکس جرمنی کی پڑھی نہیں. اور یا پھر 2 پارٹیاں ایسی جو قریب جن کا مینیفیسٹو قریب خیالات رکھتے ہیں، ان کے وہ آپس میں جوائنٹ ایک حکومت بنا لیں. لیکن بہرحال میرا خیال یہی ہے، چاہے تھوڑی میجورٹی سے جیتے، جو بھی پارٹی آئے گی حکومت بنا ہی لے گی اپنی، جہاں تک بظاہر نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن جو شدت پسند لوگ ہیں، جو غیر ملکیوں کے مخالف ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کی حکومت بننے کے بظاہر امکان کوئی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے بعض صوبوں میں تھوڑی بہت ان کی اتنی سے ہو جائے کہ جس کا اثر قائم ہو سکے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جان بخشی ہو جائے گی آپ لوگوں کی. لیکن بشرطے کہ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں اور مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں، ایک احمدی مسلمان ہونے کا، اور دنیا کو بتائیں، ملک کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی شبہات ہیں، ریزرویشن ہیں، تحفظات ہیں ان کے دماغوں میں، ان کو دور کریں. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and answers have been taken from the Al-Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from Australia wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, inquiring, is it true that when we pass away, 2 angels appear to us about our faith, who our Prophet is and who our God is? Are we then required to respond from memory before our souls ascend? Hazur Anwar, in his letter dated the 18th of June 2022, gave the following reply to this question. Different narrations about the questioning and the torment of the grave are found in the Hadith books.
What you have asked about is narrated in Sunan Abi Dawud. Hazrat Bara bin Azib narrated, "We went out with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, accompanying the funeral of a man of the Ansar. When we reached his grave, it was not yet dug. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sat down, and we also sat down around him, as if birds were over our heads. He had in his hand a stick with which he was scratching the ground. He then raised his head and said, 'Seek refuge with Allah from the punishment in the grave.' He said it twice or 3 times. The version of Jarir adds here that the Prophet ﷺ said, 'He hears the beat of their sandals when they go back, and at that moment he is asked, "O so-and-so, who is your Lord? What is your religion? And who is your Prophet?" Hanad's version states that the Prophet ﷺ said, 2 angels will come to him, make him sit up, and ask him, "Who is your Lord?" He will reply, "My Lord is Allah." They will ask him, "What is your religion?" He will reply, "My religion is Islam." They will ask him, "What is your opinion about the man who was sent on a mission among you?" He will reply, "He is the messenger of Allah." They will ask, "Who made you aware of this?" He will reply, "I read Allah's book, believed in it, and considered it true." The version of Jarir also adds here that this is the meaning of the following words of Allah: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Allah strengthens the believers with the word that is firmly established. Surah Ibrahim, chapter 14, verse 28. The agreed version reads that the Prophet ﷺ said, "Then a crier will call from heaven, 'My servant has spoken the truth. So spread a bed for him from paradise, clothe him from paradise, and open a door for him into paradise, so some of its fragrant air and sweet scents will come to him, and a space will be made for him as far as the eye can see." The Prophet ﷺ also mentioned the death of a disbeliever, saying, "His soul will be restored to his body. 2 angels will come to him, make him sit up and ask him, 'Who is your Lord?' He will reply, 'Alas, alas, I do not know.' They will ask him, 'What is your religion?' He will reply, 'Alas, alas, I do not know.' They will ask, 'Who was the man who was sent on a mission among you?' He will reply, 'Alas, alas, I do not know.' Then a crier will call from heaven, 'He has lied, so spread a bed for him from hell, clothe him from hell, and open for him a door into hell.' Then some of its heat and pestilential wind will come to him, and his grave will be compressed, so that his ribs will be crushed together." Jarir's version also adds that the Prophet ﷺ said, "An angel who is blind and dumb will then be placed in charge of him, having a sledgehammer, such that if a mountain was struck with it, it would become dust. He will give him a blow with it, which will be heard by everything between the east and the west, except by men and jinn, and he will become dust. Then the soul will be restored to him." It is crucial to bear in mind that the matters elucidated in these traditions are predominantly allegorical, and it would be incorrect to interpret them merely on their surface value. An instance related to the grave can be seen in the following verse of the Holy Quran: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ. The apparent meaning is that Allah the Exalted causes one to die and then places them in the grave. Surah Abasa, chapter 80, verse number 22. However, in reality, it is not God Almighty who places a person in the grave, but other humans who bury the deceased. Moreover, there are many individuals who do not even receive a grave in this world. For instance, those who drown
and whose bodies are never recovered, or those devoured by wild beasts. Similarly, those who are cremated do not have graves either. Thus, the reference here pertains to that grave that God Almighty creates in the life after death for each individual. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu elucidates this verse in his explanatory note, saying, the actual meaning is that in this world, a person's relatives place him in the grave. However, the real grave is that in which God Almighty places the soul of a person. Hence, as I mentioned, these are spiritual and allegorical matters. Their occurrence will transpire when the physical life ends and a person presents himself before God Almighty for reward and punishment. All these points elucidate the extraordinary abundance and significance of the rewards and blessings bestowed by God Almighty in the hereafter as a result of virtuous deeds performed in this world. Similarly, they illustrate the severity of the punishment incurred in the hereafter due to the wicked actions performed in this world. All of these are expressed to make humans understand the rewards and the intensity of the difficulties associated with the punishment. And that concludes another episode of Beacon of Guidance, where we look at the various questions posed before Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz and their faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.